بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کا آخری رکوع۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اللہ پاک نے سورۃ الحجر میں 4 واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط، اور یہ 4تھا واقعہ ہے اصحاب الحجر جناب صالح علیہ السلام۔ 4 انبیاء کے واقعات اس سورہ مبارک میں ہیں، اور یہ جو لفظ الحجر آیا ہے آیت نمبر 80 کے اندر، اسی سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ سورت کا نام الحجر، ہجر کا لفظی معنی ہوتا ہے رکاوٹ، ممنوع چیز۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے۔ اس علاقے کا نام یہ بھی تھا الحجر، اب اس کو مدائن صالح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مدائن صالح مدینہ پاک سے شمال کی طرف نکلیں روڈ ہے خیبر سے آگے مدائن صالح، اسی روڈ پر پھر آگے تبوک ہے، ایک ہی سڑک ہے جس پر یہ سارے علاقے موجود ہیں۔ اور یہ ٹرین چلتی تھی ترکوں کے علاقے میں، ان کے دور خلافت میں مدینہ منورہ سے دمشق جانے کے لیے، تو یہاں
बहुत बड़ा एक स्टेशन था अल-हिजर। और ये लफ्ज़ है अल-मुरसलीन, रसूलों को, ये जमा का लफ्ज़ है। जुठलाया उन्होंने एक अल्लाह के रसूल को है, तो एक अल्लाह के रसूल को जुठलाना ऐसे ही है जैसे सारे नबियों को जुठला दिया है। अल-मुरसलीन, तमाम रसूलों को। व आतैनाहुम आयातिना, और हमने दी उनको अपनी निशानियाँ, मोजज़ात। सबसे जो बड़ा मोजज़ा था ऊँटनी का, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो निशानियाँ मिली, बड़ी निशानी ऊँटनी की, सबसे बड़ा मोजज़ा। फिर अल्लाह के पैगंबर की ज़ात, ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा होती है। फ़कानु अनहा मोरज़ीन, पस थे वो उन निशानियों से इराज़ करने वाले। असहाबुल हिजर, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम। वकानु यनहितूना, और वो तराशते थे मिनल जिबाल, पहाड़ों से, बुयूतन, घर, आमिनीन, बेखौफ। इससे पहले जो कौम थी हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया आंधी और तूफ़ान की शक्ल में। तो इन्होंने कहा हम पहाड़ों में पत्थरों को तराश के मकान बना लेते हैं, अगर आंधी का या तूफ़ान का अजाब आएगा तो हम बिल्कुल महफूज रहेंगे। इस नीयत से मकान बना लिए। आमिनीन, बेखौफ, न डर, आंधी का, तूफ़ान का अजाब आएगा भी तो हमें कोई डर ख़तरा नहीं। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहा, बस पकड़ा उनको चीख ने। इन पर अजाब ही दूसरा आ गया, बड़ी ज़ोरदार आवाज़, खौफनाक। अस्सैहा, इसी आवाज़ को दूसरी जगह पर अत्तागिया, बहुत तेज़ आवाज़ जिससे सबके कलेजे फट गए और वो मर गए। फिर इसके साथ ही ज़लज़ला जिसने उन पहाड़ों को हिला के रख दिया। सैहा अत्तागिया, ज़ोरदार आवाज़ का अजाब और ज़लज़ले का अजाब, ये दो अजाब आ गए। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जब चीख का अजाब आया मुस्बिहीन, सुबह के वक्त ही, बस नहीं किफ़ायत की उनसे जो वो कमाते थे। उन्होंने जो बनाया और कमाया था वो उनके किसी काम नहीं आया, रायगां चला गया। ये 4 वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात को दूसरी तरफ मुंतकिल फरमा दिया है। आसमान और ज़मीन की निशानियाँ, तो ये जो बार बार आता है कुरान पाक में, हमने उनसे इंतकाम लिया, हमने उन्हें हलाक किया, हमने उनको बर्बाद किया, इसलिए बार बार आता है कि हम इससे नसीहत हासिल करें कि हम अगर ये गुनाह करते हैं, ये ऐब और गलतियाँ हम पर भी ये पकड़ आ सकती है। सूरह हिजर है, सूरत शुअरा है, सूरत आराफ है, बहुत सारी सूरतें, सूरत हूद है। बार बार हमने उनसे इंतकाम लिया, हमने उनकी पकड़ की, हमने उनको हलाक किया। तो ये हमारी नसीहत के लिए है कि हम अल्लाह की इताअत में आ जाएं। वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। 4 वाक़यात के बाद अब ये उन्वान दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया। नहीं हमने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और जो उन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ, यानी बा मकसद, बेमकसद नहीं, अबस नहीं, बल्कि एक मकसद है इनको पैदा करने का। व इन्नस्साअत लआतिया, और बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है। लआतिया लाम हर्फ़े ताकीद है,
ضرور قیامت آنے والی ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنا ظلم ہوتا ہے۔ کوئی ناجائز قتل ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، ایک شخص دوسرے کی زمین دبا لیتا ہے، کوئی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح ظلم و زیادتی، اس کے انصاف کے لیے جہاں پورا انصاف ملے ایک دن ہونا چاہیے۔ عقل بھی یہ چاہتی ہے، قرآن و سنت کا بھی یہی فرمان اور بیان ہے۔ قیامت آ کے رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ درگزر کریں اچھے طریقے کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ درگزر کریں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، آپ ان سے درگزر کریں اچھے اور خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب خلاق، پیدا کرنے والا، کمال درجے کا۔ ایک ہوتا ہے خالق، عام طور پر وہ لفظ آتا ہے، یہاں خلاق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب کمال طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ خالق بھی اللہ پاک کی صفت ہے اور خلاق بھی۔ خلاق میں مبالغہ اور کثرت اور خوب کمال اور مہارت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کو دی 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، 7 مثانی، بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔ اب یہ لفظ آیا ہے 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی۔ اس کی تشریح اور تفسیر حدیث سے پھر ملتی ہے کہ یہ 7 کیا ہیں۔ ویسے تو وہ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ 7 آیات ہیں یا 7 صورتیں ہیں، آیتیں ہیں تو کون سی ہیں اور صورتیں ہیں تو کون سی ہیں۔ اس کا علم ہمیں حدیث کے ذریعے ہوگا۔ اب جو لوگ حدیث کے انکاری ہیں، منکر ہیں، وہ یہ بتا نہیں سکتے کہ 7 من المثانی سے کیا مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں۔ 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، تو اس کی تشریح اور تفسیر حدیث پاک کے اندر ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری شریف کتاب التفسیر میں حدیث ہے، سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں نے نماز مکمل کی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے جب میں نے تم کو بلایا تھا اس وقت تو نہیں آیا، تو عرض کی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ انفال سے تلاوت فرمائی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو قبول کیا کرو۔ تمہیں اسی وقت آ جانا چاہیے تھا جب میں نے تم کو بلایا تھا۔ ایک ہستی اور ایک ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بلانے پہ نماز بھی چھوڑ دو اور آپ کی آواز پہ لبیک کہو۔ پھر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سعید، میں یہاں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایسی صورت سکھلاؤں گا جو پورے قرآن کریم سے بڑی ہے، اعظم الصور، سب سے بڑی صورت، وہ تمہیں سکھلاؤں گا۔ مجلس ہوئی، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو جناب ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا تھا
کہ پورے قرآن کریم سے جو بڑی صورت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، سکھلاؤں گا، تعلیم دوں گا، تو آپ بتائیے وہ کون سی صورت ہے جو تمام صورتوں سے بڑی صورت ہے؟ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ ہی سبع المثانی، یہی وہ صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ المثانی بار بار دہرائی جانے والی، مثانی کا معنی وہ جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، فرمایا یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہی سبع من المثانی ہے، اور یہ جو لفظ آیا ہے والقرآن العظیم، یہ بھی سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ درمیان میں جو واو آئی ہے اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، ہم اپنی گرامر کی زبان میں کہ جو بات پہلے ہے نا وہی بعد میں ہے، کوئی فرق نہیں، عطف تفسیری۔ فرمایا سورۃ فاتحہ ہی سبع من المثانی ہے، اور قرآن عظیم بھی سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ سبع من المثانی تو اس طرح ہے کہ حدیث پاک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ ہر نمازی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے اسے کہا گیا سبع من المثانی، 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نمازی پڑھے، ہر رکعت میں پڑھے، یہ ہے۔ اور فرمایا یہی قرآن عظیم ہے، سورۃ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے، عظمت والا قرآن۔ اس لیے کہ جس طرح پورے قرآن پاک کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اس طرح ایک سورت کو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک آیت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ اور اس سورت کو کہا گیا قرآن عظیم اس لیے کہ قرآن کریم میں جو مضمون بیان ہوئے ہیں پورے قرآن پاک میں، وہ اجمالی طور پر، مختصر طور پر سارے کے سارے سورت میں آ گئے ہیں، اس لیے یہی سبع من المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4474، جس میں وضاحت ہے۔ اب حدیث کو تسلیم نہ کرے تو اس کی وضاحت ہو نہیں سکتی کہ یہ 7 کیا ہیں اور مثانی کیا ہیں جو یہاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 کے اندر مہینوں کا بیان ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینے کل 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، کل 12 ہیں، 4 حرمت والے، احترام والے۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے شہر میں نا ایک شخص تھا جس کا تعلق تھا منکرین حدیث سے، بڑا اس نے فتنہ کھڑا کیا، تو ہمارے شیخ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے اس شخص سے گفتگو فرمائی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے نا کل 12 مہینے ہیں اور 4 احترام والے ہیں، حدیث کے بغیر 12 کے نام بتاؤ اور 4 کے نام بتاؤ، جو 4 مہینے نا احترام والے، قرآن پاک سے ان کے نام بتاؤ، سچی بات ہے بالکل ہکا بکا ہی رہ گیا، آگے سے کوئی بات نہیں آئی، بات کیا کرتا، کر سکتا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک بے بہا رحمتیں فرمائے شیخ محترم پر۔ تو عزیز بھائیو، یہ ہے حدیث کا مقام اور فضیلت کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی حدیث سے ملتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درگزر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اگلی آیت کریمہ میں بڑا ہی خوبصورت حکم ہے کہ بعض لوگ ہیں دنیا کما رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، وہ
قرآن پڑھنے والوں سے اور پڑھانے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے حوصلہ دیا ہے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھو، تمہارے پاس قرآن پاک ہے اور خاص طور پر سورہ فاتحہ ہے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ لا تمدن، نہ تم پھیلاؤ، عینیک کا اپنی آنکھیں، الی ما متعنا طرف اس چیز کی جو ہم نے فائدہ دیا، بہی اس کے ساتھ، ازواجم منہم مختلف قسم کے لوگوں کو۔ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص ہے وہ سارا وقت دنیا کمانے میں لگاتا ہے اور ہم سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ان کی طرف آنکھیں نہ اٹھاؤ، اور اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، آنکھیں نہ اٹھاؤ۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ غم کریں ان پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، اسلام قبول نہیں کرتا، ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے نصیب ہے، غم نہ کریں۔ اگر کوئی اسلام کے قافلے میں، ایمان کے قافلے میں اور قرآن کریم کے قافلے میں شرکت نہیں کرتا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور جھکا دو اپنا بازو مومنوں کے لیے، واخفض اور نیچے کر دو، جناح کا اپنا بازو مومنوں کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے نرم دل ہو جاؤ، جیسے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے النذیر العریان۔ عرب میں ایک طریقہ چلتا تھا کہ جب کسی قبیلے کو، کسی قوم کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے، تو وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا کوئی شخص اور اپنے کپڑے اتار دیتا، بالکل برہنہ ہو کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس طرح کپڑا ہلاتا اور کہتا یا صباحا، لوگوں حملہ ہو گیا، ہم پہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ تو حدیث پاک میں یہ لفظ آتا ہے النذیر العریان، ڈرانے والا، برہنہ۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا آپ اعلان کریں بے شک میں النذیر المبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، واضح۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور اللہ نے جو کچھ دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال اس آدمی کی مثال جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں، النذیر العریان، یہ پرانے زمانے کی مثال، سو تم بچ جاؤ۔ اب کچھ لوگوں نے تو اس کی بات مان لی، رات کو ہی چلے گئے، بچ گئے۔ کچھ لوگ ہیں وہ صبح تک سوئے رہے، جب صبح کا وقت آیا تو دشمن نے حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری حدیث نمبر 7283، النذیر المبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر۔ یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلی آسمانی کتابوں کے ساتھ۔ جس طرح پہلے اللہ نے اپنی کتابوں کو اتارا، ان ظالموں نے کیا کیا؟ تقسیم کر دیا۔ تقسیم کس طرح کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حصہ مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا۔ یہی
मुशरिकीन अरब कहते थे वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कुछ नरम हो जाओ ना, हम भी फिर नरम हो जाएंगे। हमारे बुतों को उनकी जो तकरीम है उसको कायम करो तो हम भी तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। तकसीम कर देते, कुछ बात को मान लिया और किसी को छोड़ दिया। अल्लज़ीना जालुल कुरआन अज़ीम, जिन्होंने बनाया किताब को टुकड़े टुकड़े। यहाँ पर अल कुरआन से मुराद पहली आसमानी किताब है। जब अल्लाह ताला की इस किताब का नाम आता है तो ये आता है ज़ालिकल किताब, हाज़ल कुरान, इस किस्म के लफ्ज़ आते हैं। तो यहाँ आया अल कुरआन, जिन्होंने बना दिया किताब को। यहाँ कुरान करीम से मुराद पहली किताब, इज़ीन टुकड़े टुकड़े। चुनाचे हदीस है सही बुखारी शरीफ में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरान हल्का किया गया था। कुरान से मुराद उनकी किताब ज़बूर। चुनाचे वो अपनी सवारियों के मुतल्लक हुक्म देते, उन पर ज़ीन डाली जाती है और आप सवारियों पर ज़ीन डाले जाने से पहले कुरान पढ़ लेते अपनी किताब। तो इस हदीस पाक में ज़बूर को कुरान कहा गया। जिस तरह इस आयत करीमा में जिन्होंने बनाया किताब को टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े किस तरह कि कुछ हिस्सा मान लिया और कुछ का इनकार कर दिया। अगर कुरान करीम के हम 10 पारे एक जिल्द करते हैं और अगले 10 दूसरी जिल्द में और अगले 10 तीसरी जिल्द में, तो ये जायज़ है, जिल्दें ज़्यादा हो सकती हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े हैं ये ईमान लाने के एतबार से और कबूल करने के एतबार से। अल्लज़ीना जालुल कुरआन अज़ीम फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, तेरे रब की कसम है हम ज़रूर उन सब से सवाल करेंगे। अम्मा कानू यामलून, उन लोगों के बारे में, उनके अमल के बारे में जो वो करते थे। फस्दा बिमा तोमर, पस आप खोल कर बयान करें जो आपको हुक्म दिया गया है। पहले तबलीग थी खुफिया, अब यहाँ हुक्म मिल गया एलानिया तबलीग करो। वारिज़ अनिल मुशरिकीन, और इराज कीजिए मुशरिकीन से। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, बेशक हम तुझे मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में काफ़ी हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में और शान में ये सूरह हिजर की जो आयत नंबर 95 है, जामे तरीन आयत है। कुर्बान जाए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत की तफसीर में बहुत सारे ऐसे बेनसीबों का तज़किरा है जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने उनको नेस्तो नबूद फरमा दिया, हलाक हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। 7 ऐसे काफर थे जो ग़ज़वा बदर में कत्ल हो गए, जो मजाक उड़ाने वाले, और 5 इसके अलावा एक दूसरी हदीस पाक में है, किसी को कोई बीमारी लग गई, किसी को कोई, सब हलाक बर्बाद हो गए। बेशक हम किफ़ायत करेंगे आपको मजाक करने वालों से, उस ज़माने में भी और आज भी और ता क़यामत। जो आपका बेअदब है दुनिया में भी ज़लील व रसवा है और आखिरत में भी ज़लील व रसवा है, कभी खैर नहीं पा सकता। तो ये कुरान करीम की आयात में से जामे तरीन आयत है जो पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत में है। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो बनाते हैं अल्लाह के साथ दूसरे माबूद। फसौफ यअलमून, पसन करीब वो जान लेंगे। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, और बिलाशुबा हम जानते हैं बेशक तंग होता है आपका सीना उससे जो वो कहते हैं। तकलीफ होती है, तंगी होती है, आप क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह पढ़ें। वकुम मिनस साजिदीन, और हो जाएं सजदा करने वालों। सजदे में इंसान अपने रब के बहुत करीब होता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। नमाजें पढ़ें, सजदे करें,
اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس یقین۔ یہاں یقین سے مراد ہے موت، موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا نمازی دوڑ گئے، یہ تو نہیں ہے کہ عید الفطر تک عبادت کرو، یا محرم میں 9 محرم ہے 10 محرم ہے زیادہ نمازی ہیں تو جب یہ 2 دن گزر جائیں تو مسجد چھوڑ دیں، حج عمرہ کیا ہے 4 دن نماز پڑھ لی، نہیں، یقین تک موت تک کی عبادت کرنی۔ اسی طرح کتاب اللہ ہے، اس کو پڑھنا ہے پڑھانا ہے، کب تک؟ موت تک۔ جیسے ہم کہتے ہیں مرتے مرتے پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے، الیقین، موت تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔